प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन आपको स्पिरिचुअल एनकाउंटर में वेलकम कहता हूं। आज का सरमन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका टाइटल है माइंडसेट ऑफ अ बिलीवर, यानी ईमानदार का तर्जे सोच। हम बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 119 उसकी 30-37 आयत देखेंगे। इसमें कुछ यूं लिखा है, मैंने वफादारी की राह अख्तियार की है, मैंने तेरे अहकाम अपने सामने रखे हैं, मैं तेरी शहादतों से लिपटा हुआ हूं। ऐ खुदावन, मुझे शर्मिंदा ना होने दे। जब तू मेरा हौसला बढ़ाएगा तो मैं तेरे फरमान की राह में दौड़ूंगा। ऐ खुदावन, मुझे अपने आइन की राह बता और मैं आखिर तक उस पर चलूंगा। मुझे फहम अता कर और मैं तेरी शरीयत पर चलूंगा, बल्कि मैं पूरे दिल से उसको मानूंगा। मुझे अपने फरमान की राह पर चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। मेरे दिल को अपनी शहादतों की तरफ रजू दिला, ना के लालच की तरफ। मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख और मुझे अपनी राहों में जिंदा कर। आमीन। जी मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि ज़बूर की इस आयत में हमने देखा कि दाऊद कह रहा है कि ऐ खुदावन, मुझे अपनी राहों पर गामजन रख, उसी में मेरी खुशी है। मैं तेरे अहकामात को मानूंगा और तेरी बातों पर अमल करूंगा और इसी चीज में मेरी जिंदगी बसर हो और मैं इसी चीज के अंदर मसरूर और मामूर होता हुआ तेरी राहों, तेरे आयन, तेरी शरीयत पर मेरा ध्यान हर वक्त रहे और इसी तरह मेरी जिंदगी बसर हो। ये वो माइंडसेट है जो दाऊद के ज़बूरों में हमें नजर आता है कि वो किस तरह खुदा की बातों पर अमल करता, उन पर चलता और अपनी जिंदगी गुजारता और अपने आप को गुनाह से बाज रखता। आज हम इसी माइंडसेट के बारे में सीखेंगे कि किस तरह का माइंडसेट एक ईमानदार, एक बरगजीदा इंसान का होना चाहिए और उसे किन पहलुओं पर नजर रखनी चाहिए और वो कौन से ऐसे जिंदगी के मरहल हैं, पॉइंट्स हैं जिन पर अमल कर एक ईमानदार अपनी जिंदगी को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और वो रूहों को जीतने, खुदा की शरीयत पर, कलाम पर दिल लगाने और वो तमाम अहकाम जिनका खुदा ने हुक्म दिया है उन पर किस तरह एक ईमानदार चलकर अपने माइंडसेट को उस तरह मेकअप कर सकता है, उस तरह अपना माइंडसेट वो बना सकता है और फिर उन चीजों के ऊपर अमल कर वो हमेशा की जिंदगी हासिल कर सकता है। लिहाजा दो किस्म की तर्जे सोच हमें इस दुनिया में नजर आती है। एक तो वो तर्जे सोच जो दुनियावी तर्जे सोच है और जिसके ऊपर दुनिया का हर इंसान चलता है, दुनिया में रहते हुए वो उस पर चलना चाहता है और दुनियावी चीजों के बारे में सोचता है और दुनियावी चीजों के पीछे वो चलता है और उनको हासिल करना चाहता है। लिहाजा ये एक दुनियावी तर्ज सोच है और इस सोच के ऊपर, जिसके ऊपर वो सोचता है दुनियावी चीजों के बारे में, दुनियावी ख्यालात, दुनियावी मामलात और इस तरह के तमाम मैटर्स और इस तरह की तमाम चीजों के बारे में दुनिया में रहने वाला और दुनिया में मगन रहने वाला इंसान जब सोचता है तो फिर उसका अगला स्टेप आता है, वो है दुनियावी तर्ज अमल। जब एक तर्ज सोच को एक इंसान अडॉप्ट करता है, एक दुनियावी सोच के पीछे वो चलता है, तो फिर जब वो उसको सोचता रहता है तो वो कोशिश करता है कि इसको वो अमली जामा पहनाए और ये तर्ज सोच फिर तर्ज अमल बन जाए और फिजिकली तौर पर वो उन तमाम चीजों का एक्सपीरियंस कर पाए जिसको दुनियावी तौर पर वो सोच रहा है और करना चाह रहा है। फिर हमें वो सोच मिलती है जिसके बारे में बाइबल बयां करती है। ये ऐसी सोच है जो कि एक ईमानदार रखता है, जो कि एक खुदा से प्यार करने वाला इंसान रखता है। ऐसे बहन भाइयों की ये सोच हो सकती है जो यीशु को अपनाते हैं, उसके पीछे चलते हैं और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। लिहाजा उनकी सोचें भी खुदा के प्लान्स के ऊपर ढलना शुरू हो जाती हैं और ये एक रूहानी सोच है और ऐसी सोच रूहानी तर्जे सोच को उजागर करती है। ऐसी सोच दुनियावी सोच नहीं, ऐसी सोच शैतान के पीछे नहीं चलती, ना उसके कामों के बारे में सोचती, बल्कि ये सोच ऐसी सोच है जो पाक है, जो मखसूस है, जो कि खुदा के बरगजीदा बंदों की सोच है। लिहाजा ऐसी सोच रखने वाले बहन भाई एक अजीम तर्जे सोच को उजागर करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और जब वो ऐसी चीजों के बारे में, खुदा के मंसूबों, प्लान्स और तमाम बेहतरीन और पाक चीजों के बारे में सोचते हैं तो फिर इसी तरह वो
اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے اس کو طرز عمل کے اندر لے جاتے ہیں. لہٰذا یہ طرز سوچ جو اپناتا ہے پھر وہ اسی طرح ایکٹ کرتا ہے, اور جب یہ چیزیں عمل میں آتی ہے تو بہت سی بھلائی پیدا ہوتی ہے. لہٰذا یہ دو ڈفرنٹ قسم کی سوچیں ہیں جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا, اور جو کوئی اس مائنڈ سیٹ کو رکھتا ہے پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو وہ تراشتا اور ڈھالتا ہے اور گزارتا ہے. لیکن ان دونوں سوچوں کے اندر جو ڈفرنس پایا جاتا ہے وہ بہت میجر ڈفرنس ہے. ایک راہ بھلائی کی طرف جاتی ہے اور دوسری شیطان کی طرف جاتی ہے, لیکن دونوں چیزوں میں صرف ایک چیز کامن ہے, اور وہ یہ چیز کامن ہے کہ دونوں چیزوں کے اینڈ میں اس عمل کے بعد, اس ایکٹ کے بعد کوئی نہ کوئی چیز آؤٹ کم کے طور پر سامنے آتی, یعنی دونوں راہوں کے اینڈ میں آپ کو رزلٹ ملتا ہے. اور وہ راہ جو بھلی راہ ہے جس کے بارے میں داؤد ذکر کرتا ہے, بائبل میں ہمیں ملتا ہے, وہ راہ خدا کی طرف جاتی ہے اور وہ بھلائی پیدا کرتی ہے, اچھائی پیدا کرتی ہے. اور ایسی راہ جو کہ شیطانی پلانز, شیطانی منصوبوں اور دنیا کی راہ ہے, اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے اس کی بھاگ دوڑ میں لگے رہنے کے پیچھے لے کر جاتی ہے, ایسی سوچ, ایسا مائنڈ سیٹ اور ایسا ایکٹ جس کو اپنے طرز عمل کے ذریعے وہ انسان جو رزلٹ حاصل کرتا ہے وہ ناکامی, دشواری, موت اور مصیبت میں اس انسان کو مبتلا کر دیتا ہے. لہذا ایک ایماندار کو سب سے پہلے جاننا ہے کہ ہاؤ ٹو بلڈ اے اسپرچل مائنڈ سیٹ, کیونکہ جب تک ایک ایماندار اس اسپرچل انوائرمنٹ اور اس اسپرچل مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرتا تو وہ اس راہ کے اوپر مستقل مزاجی کے ساتھ نہیں چل سکتا, کیونکہ یہ ایک ایسی راہ ہے جو کہ خدا کی راہ ہے, یہ تنگ راہ ہے, تنگ دروازہ ہے. لہذا یہاں اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, یہاں اس کو بہت سی مصیبتیں اس کے اوپر آ سکتی ہیں, آفتیں آ سکتی ہیں, اور وہ بے دلی کا شکار بھی ہو سکتا ہے اگر وہ صحیح طرح اس پر قائم نہ رہا. لہذا اس مائنڈ سیٹ کو بنانے کے لیے اور اس مائنڈ سیٹ کو میک اپ کرنے کے لیے, اس طرز سوچ کو اپنانے کے لیے سب سے پہلے اسے اپنی راہ کا تعین کرنا ہے. جیسا کہ زبور 119 میں داؤد فرماتا ہے کہ میں وفاداری کی راہ کو اپنا چکا ہوں. وہ وفاداری کی راہ کو اپنا چکا ہے, اور یہ وفاداری کی راہ کون سی راہ ہے؟ یہ خدا کی راہ ہے, کیونکہ وہ وفادار خدا ہے اور اس کے تمام وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. لہذا وہ جانتا ہے کہ میں نے جس راہ کو چنا ہے یہی ٹھیک راہ ہے, یہی بھلی راہ ہے, یہ وفاداری کی راہ ہے, اس پر مجھے چلنا ہے. تو سب سے پہلے داؤد یہاں بیان کرتا ہے کہ اس بھلی راہ کو, اس وفاداری کی راہ کو چنو, اس کی باتوں, اس کے آئین, اس کی شریعت, اس کے کلام کے ساتھ منسلک کر دو گے, اس پر لگا دو گے اور تمام احکامات کو مانو گے, تو پھر اس راہ کے اوپر تم چلنا شروع کر دو گے. اور اس راہ کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ اے خدا مجھے ہمیشہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس پر قائم رکھ اور میں ہمیشہ اس پر چلتا رہا ہوں اور زندگی کے آخر تک اس پر ثابت قدمی سے چلتا رہوں اور قائم رہوں اور تیرے حکموں اور احکامات کو مانتا رہوں. لہذا جیسے انسان کے پاس دو راہیں موجود ہیں, ایک خدا کی وفاداری اور بھلائی کی راہ اور دوسری راہ شیطان کی رسوائی کی راہ. اور جب ایک ایماندار اس بات کا تعین کر لیتا ہے کہ اسے کس راہ کو اختیار کرنا ہے اور اس کے اوپر چلنا ہے اور کس پاتھ پر ہو کے اسے زندگی کو حاصل کرنا ہے, تو پھر یہ راہ ہی اس کو وہ ڈائریکشن دیتی ہے, اس کا مائنڈ سیٹ بناتی ہے, اس کا مائنڈ سیٹ, اس کا طرز سوچ وہ ڈیولپ کرتی ہے. یہ راہ ہی اس کو وہ ڈائریکشن فراہم کرتی ہے. جب وہ اس پاتھ کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے تو جیسا داؤد فرماتا ہے کہ میں نے وفاداری کی راہ کو اختیار کر لیا ہے, میں تیرے احکامات کو مانوں گا. یعنی کہ وہ احکامات اسے اس راہ پر گامزن رکھتے ہیں, وہ کلام کی باتیں, وہ حکم جو خدا ہمیں عمل کرنے کے لیے کہتا ہے, ہم جب ان حکموں کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں اور فی الفور اسی طرح چلتے ہیں, تو پھر اس راہ پر گامزن رہتے ہیں, پیچھے نہیں مڑتے بلکہ آگے ہی آگے, وے فارورڈ ہمارا بن جاتا ہے, ہم آگے ہی آگے چلے جاتے ہیں. بے شک پھر بہت سی مصیبتیں آئیں, کٹھنائیاں آئیں, لیکن ایسا ایماندار شخص کبھی ہٹتا نہیں ہے کیونکہ اس نے وہ راہ اختیار کر لی ہے
جو خدا کی طرف لے کر جاتی ہے, جو بادشاہی کی طرف لے کر جاتی ہے, جو خوشی فراہم کرتی ہے, تو پھر وہ اس پر جب گامزن ہو جاتا ہے تو یہی راہ اس کو ڈائریکشن بھی فراہم کرتی ہے, اور وہ تمام کلام کی وہ باتیں ہیں جس کے ذریعے اس پر عمل کر کر اپنی زندگی کا ان کا حصہ بنا کر وہ اس پر گامزن اور ثابت قدم رہتا ہے. اور جب ایک انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے خدا کی راہ کو چننا ہے اور اس پر چلنا ہے, تو پھر یہ وہ عمل ہوتا ہے جب اس کی سوچ بدل جاتی ہے. یہی وہ پل ہوتا ہے جو کہ سوچ کی تبدیلی کا پل ہوتا ہے, جو کہ اسے دنیاوی مائنڈ سیٹ سے ڈیفرنٹ کر دیتی ہے اور اسے ایک اسپرچل انوائرمنٹ کے اندر لا کر اسے ایک اسپرچل مائنڈ سیٹ کے اندر یہ زندگی داخل کر دیتی ہے. اور یہی وہ پل ہوتا ہے جب انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھے وفاداری کی راہ کو اختیار کرنا ہے اور خدا کے ساتھ چلنا ہے, تو پھر اس کی سوچ تبدیل ہو جاتی ہے. اس کا مائنڈ سیٹ دنیا کا مائنڈ سیٹ نہیں رہتا, بلکہ اس کی طرز سوچ بدل جاتی ہے اور وہ طرز عمل بدل جاتا ہے. جب سوچ بدلتی ہے تو پھر اس کے تمام اعمال نیکی کے اعمال ہوتے ہیں. اسی طرح ہم ابراہیم کے بارے میں غور کرتے ہیں کہ اس نے بھی ایسی بھلی راہ کا انتخاب کر لیا اور اس پر چل پڑا اور وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا, خدا خوفی میں اپنی زندگی بسر کرتا, اور اس نے بھی جب اس راہ کو اختیار کر لیا تو پیچھے مڑنے کی راہ تو اس کے پاس تھی, لیکن وہ مڑا نہیں, بلکہ وہ آگے سے آگے وے فارورڈ ہوتا چلا گیا. بہت سی مشکلات آئیں, بہت سی مصیبتیں آئیں, کٹنائیاں آئیں, لیکن وہ ڈٹا رہا, کیونکہ اب اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا, اس نے یہ مائنڈ سیٹ اپنا بنا لیا تھا, یہ طرز سوچ اس نے اپنا لی تھی کہ مجھے خدا کے ساتھ چلنا ہے. یہ وفاداری کی راہ جس کے بارے میں داؤد فرما رہا ہے, ایسی راہ کے اوپر اس نے چلنے کا سوچ لیا تھا, ٹھان لی تھی, تو پھر وہ ثابت قدم رہا اور اس پر چلتا رہا, کبھی بھی پیچھے نہیں موڑا. اور اس کے لیے انہوں نے ہر مشکل کو سہا, خیموں میں زندگی بسر کرنا شروع کر دی اور ایسی لائف کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. حالانکہ پیچھے مڑنے کی راہ تھی, لیکن جب فیصلہ ہو گیا, جب سوچ تبدیل ہوگی, جب مائنڈ سیٹ بدل گیا, تو پھر انہوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا کہ ہر قسم کی مشکل کو سہیں گے, لیکن اس راہ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک ایماندار وہ کون سے سٹیپس لے سکتا ہے جو کہ اس کی زندگی میں پازیٹیو سینس کو لے کر آ سکتے ہیں, اس کی سوچ کو وہ پختہ کر سکتے ہیں, اور ایسا مائنڈ سیٹ جس کو وہ لے کر چل رہا ہے, کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹے گا, کبھی بے دلی کا شکار نہیں ہوگا, بلکہ اس راہ کو جس کو اس نے اختیار کر لیا اس پر گامزن رہے گا. سب سے پہلے ایک ایماندار کو رفاقت رکھنے, روٹی توڑنے اور دعا میں مشغول رہنا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ایک پازیٹیو سوچ اجاگر ہوتی ہے اور تقویت پاتی ہے, اور ایسا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے. کیونکہ اس کے لیے اسپرچل انوائرمنٹ میں رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر وہ اسپرچل انوائرمنٹ سے آؤٹ ہوگا تو کبھی بھی وہ راہ جس پر وہ چل رہا ہے اس پر قائم نہیں رہ سکتا. لہذا اسے رفاقت رکھنی ہے کلیسیا میں, اس کو دعا میں مشغول رہنا ہے, اس کو کلام میں دل لگانا ہے, اور جب یہ باتیں وہ کرے گا تو یہ چیزیں اس کو ایک ڈائریکشن فراہم کریں گی, اور خدا اس کو گائیڈ کرے گا, روح القدس اس کی مدد کرے گا کہ اس کو کس طرح چلنا ہے اور کون سی چیزیں اس نے اچیو کرنی ہے. اور یہی وہ موقع ہے جب وہ اپنے لیے اسپرچل گول سیٹ کر سکتا ہے, کیونکہ جب اس کو روح القدس اور خدا کی رہنمائی میں یہ ڈائریکشن فراہم ہوگی تو پھر وہ اسپرچل گول سیٹ کرے گا اپنی زندگی میں. اور یہ اسپرچل گولز انفرادی طور پر اس کا آغاز اس کی شخصی زندگی سے ہوگا, اور پھر آہستہ آہستہ جب اس کی یہ زندگی امپروو ہوگی اور ڈیولپ ہوگی تو یہ اسپرچل گولز جو اس نے اپنی زندگی کے لیے رکھے ہیں, یہ گولز چھوٹے گول سے لے کر بڑے گول تک سیٹ کیے جا سکتے ہیں. اگر وہ کچھ ایسی بری عادات کو اپنائے ہوئے ہے جو کہ اسے گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہیں, تو اس کو ان عادات کو ترک کرنا ہوگا تاکہ وہ گناہ سے باز رہے. پھر جب شخصی طور پر وہ ان چیزوں کا تجربہ کر لے گا تو پھر اجتماعی طور پر, کلیسیائی طور پر, فیملی کے طور پر اس کو یہ گولز سیٹ کرنے اور ان کو ایکسپینڈ کرنا ہے, اور ان گولز کے ذریعے پھر اس نے اسپرچل آؤٹ کمز لینی ہے, اسپرچل ریزلٹ حاصل کرنے ہیں, روحوں کو جیتنا ہے.
کلام کی بشارت کرنی ہے، گواہی دینی ہے. اور یہ وہ ایسے گولز ہیں جن کو وہ انفرادی طور پر، کلیسیائی طور پر، فیملی کے طور پر اور اجتماعی طور پر حاصل کر سکتا ہے، سیٹ کر سکتا ہے، اور ان کے ذریعے وہ تمام اسپرچل آؤٹ کمز اور رزلٹ حاصل کر سکتا ہے جس کے ذریعے خدا کا نام جلال پائے گا. لیکن بعض اوقات ہمیں اس چیز کا بھی ایکسپیرینس اس دنیا میں ملتا ہے کہ بہت سے خادم اور بہت سے بہن بھائی ان اسپرچل گولز کو کسی اور طریقے اور کسی اور طرز عمل کے طور پر سیٹ کر لیتے ہیں. اور ایسے گولز جن کا تعلق اسپرچل آؤٹ کم کے ساتھ نہیں ہے، ایک بہن بھائی سیٹ کر لیتا ہے اپنی زندگی میں جو کہ اچھائی اور بھلائی پیدا نہیں کریں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی دفعہ لوگ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، نفرتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں بغض اور عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک اسپرچل کمپٹیشن کے اندر اپنے آپ کو رکھنے لگ جاتے ہیں. اور ایسی چیزیں بہت سی ایسی کلیسیاؤں کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، اور بہت سے ایسے خادم بھی ہو سکتے ہیں مختلف کلیسیاؤں کے اندر جو کہ اس بے فائدہ کمپٹیشن کے اندر پڑ جاتے ہیں اور اپنی زندگی لگا لیتے ہیں، اور یہ ایک عجیب قسم کا کمپٹیشن ڈیولپ کر دیتے ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ایسے کسی کمپٹیشن کی اجازت نہیں ہے اور وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. لیکن یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ آج کل کی دنیا میں بہت سے خادم دوسرے خادموں سے نفرت دکھاتے ہیں، بغض دکھاتے ہیں، اور ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اور ان سے بعض اوقات ملنا نہیں پسند کرتے، اور اپنے ان ایٹیٹیوڈ اور ان بیہیویئرز کے ذریعے وہ اصل میں اپنی طرف سے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ اسپرچل گولز کو اچیو کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی کے لیے سیٹ کر رکھے ہیں. لیکن یہ کبھی بھی اسپرچل گولز نہیں، یہ ان کے انڈیویجولز دنیاوی گول ہیں، کیونکہ ہمیں کبھی بھی بائبل یہ نہیں بتاتی کہ ہمیں ایسے کمپٹیشنز میں پڑھنا ہے. لہٰذا ایسے تمام بھائی بہن یا ایسے خادم جو کہ کمپٹیشن کی دوڑ میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر کسی نے اچھا کلام سنایا ہے یا اچھی پرستش کی ہے، وہ اس کو خدا کے جلال کے طور پر نہیں لیتے، بلکہ وہ اس شخص سے جو کہ اس کلام کو سنا رہا ہوتا ہے یا پرستش کر رہا ہوتا ہے اس سے نفرت رکھنے لگ جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ پرومیننٹ کرنا چاہتے ہیں، گویا وہ خود ہی کا شکار ہیں، خود پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں. لہٰذا انہیں اپنے تمام یہ خودی کے پلانز ان کو ترک کر کر اپنے گولز کو اسپرچل گولز کے اندر ان کو کنورٹ کرنا ہے اور یہ مائنڈ سیٹ بنانا ہے، تو پھر ان کو ترقی بھی حاصل ہوگی اور خدا ان کی زندگی سے کام بھی لے گا. پھر ایک ایماندار کو ان گولز کو، ان اسپرچل گولز کو سیٹ کرنے کے بعد اس کو خدا سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، خدا سے مدد کو مانگنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح اپنی جان دے کر دوبارہ آسمان کی طرف لوٹ گیا تو پھر اس نے دوسرا مددگار ہمارے لیے بھیجا. یہ وہ مددگار ہے جس سے ہمیں آگاہی حاصل کرنی ہے، جس کے پاس ہمیں آنا ہے، یعنی روح القدس. یہ ہمارا دوسرا ایسا مددگار ہے جو ہماری گائیڈنس کرتا ہے، ہمیں جواب دیتا ہے، ہماری مدد فرماتا ہے، سہایتا کرتا ہے، اور وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے کہ کیسے اس راہ پر ہمیں گامزن رہنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو ہمیں گناہ سے بچانا ہے. لہٰذا اس راہ کے اوپر چلتے ہوئے ہمیں جب بھی دشواری کا سامنا ہو، پرابلمز کا سامنا ہو، تو ہمیں فوراً خدا کے سامنے جھک جانا ہے اور روح القدس کی مدد کی اپیل کرنی ہے، روح القدس سے گائیڈنس کو مانگنا ہے. وہ کمفرٹر، وہ انٹرسیسر ہماری مدد فرمائے گا اور ہمیں بتائے گا کہ کس طرح ہمیں بھرپور طریقے سے اس راہ پر گامزن رہنا ہے اور کس طرح بھرپور طریقے سے ہمیں خدا کے ساتھ اسی طرح چلتے رہنا ہے. گویا ایک ایماندار کو روح سے بھی چلنا ہے اور عقل سے بھی چلنا ہے. ہمیں بائبل میں ملتا ہے کہ بائبل فرماتی ہے کہ روح سے بھی چلو اور عقل سے بھی. اس سے کیا مراد ہے؟ اور ہمیں بائبل میں ایک اور جگہ ملتا ہے کہ کبوتر کی مانند بھولے اور سام کی مانند چلاک بنو. اور اگر ہم ان دو ڈپکشنز کے اوپر غور کریں تو کبوتر کی مانند بھولے سے مراد یہ ڈپکشن کبوتر کی اگر ہم بات کریں تو روح القدس کی ڈپکشن کو بیان کرتی ہے. گویا کبوتر ہولی اسپرٹ کو ظاہر کرتا ہے، ہولی اسپرٹ کے ایٹریبیوٹس کو، اس کی پرسنالٹی، اس کی جینٹلنس کو کبوتر کے ذریعے ڈپکٹ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم سانپ کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ تمام دشتی جانوروں میں سب سے چلاک جانور سانپ ہے،
یا ہمیں اس کی چلاکی اور ہوشیاری نظر آتی ہے، اور یہ ڈپکشن ہمیں بائبل میں سام کے حوالے سے ملتی ہے۔ گویا بائبل ایک ایماندار کو کبوتر کی مانند بھولے اور سام کی مانند چلاک رہنے کے لیے کیوں کہہ رہی ہے؟ اور اگر ہم اس بات پر غور کریں تو کبوتر گویا روح القدس کو ظاہر کر رہا ہے، تو اس کا تعلق روح سے ہے، اور انسان کو جب روح سے چلنا ہے تو وہ تمام گائیڈنس روح القدس سے حاصل کرے گا، اور روح القدس سے وہ اپنی زندگی کے ڈیسیژنز کے لیے مشورہ کرے گا تاکہ وہ بھلی راہ کے اوپر گامزن رہ سکے۔ اور اسی طرح ہمیں یہاں بائبل میں سام کی مانند چلاک رہنے کے لیے جو ملتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ عقل کو بھی استعمال کرنا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم اس دنیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں بہت سی دفعہ، اور ہم مختلف میٹرز اور معاملات کا حصہ ہوتے ہیں، تو ہمیں وہاں اپنی سوچ کا بھی استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ شعور خدا نے ہمیں یہ عقل فراہم کی ہے۔ اور چلاکی سے مراد ہوشیاری ہے، یعنی ویجیلنٹ ہونا ہے۔ ہوشیاری کے ساتھ ہمیں تمام معاملات کو سر انجام دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کا کوئی ایسا شخص اس طرح کا ٹریپ اور اس طرح کا منصوبہ بنا لے جس کو ہم سمجھتے ہوئے بھی اس پر ریئیکٹ نہ کر پائیں، کیونکہ ہمیں دنیا میں بہت سی دفعہ ایسی مثالیں بھی نظر آتی ہیں کہ لوگ صرف روح کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے دوران اگر دنیا کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس کو وہ ہوشیاری کے ساتھ اس کو ڈیل نہیں کرتے یا اس کا مقابلہ نہیں کرتے، تو پھر ان کو رسوائی کا سامنا بہت سی دفعہ کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ خدا نے یہ شعور انسان کو جو عطا کیا ہے تو بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا ہے، اپنی سوچ جو خدا نے اس کو عطا کیا، اور پھر ہمیں روح القدس کی ہیلپ لیتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے ڈھالتے ہوئے ہم نے ڈیسیژنز کو لینا ہے۔ لہذا ہمیں کبھی بھی اس ہوشیاری جس کے بارے میں بائبل فرما رہی ہے اس کو غلط انداز میں اس کا استعمال نہیں کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس ذہن کا، اس عقل کا ہم استعمال دنیاوی ہوشیاری اور چلاکی کی چیزوں کے اندر لگا لیں، یعنی کہ یہ شعور جو اس نے دیا ہے تو پھر ہم اس راہ سے ہٹ جائیں گے، ہم اس راہ سے پھر جائیں گے، کیونکہ ہم نے دوسرے ایٹریبیوٹ پر زیادہ زور دیا ہے جو کہ سام سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ سام دشتی جانوروں میں سب سے چلاک ہے اور وہ زمین کی خاک چاٹتا ہے، گویا وہ گناہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ خاک اور زمین کی گرد چاٹنے سے مراد ہے کہ دنیاوی چیزوں کی طرف لگ جانا۔ اس ہوشیاری جس کے بارے میں بائبل فرما رہی ہے، ہم نے اس کا غلط میننگ نہیں لینا، اور نہ ہمیں اس غلط میننگ کو لیتے ہوئے اس ہوشیاری کو دنیاوی چیزوں کے استعمال اور ان کے حصول کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے، بلکہ ہمیں کبوتر کی مانند بھولے ہونا ہے۔ اس عقل جو کہ ہمیں بائبل فرما رہی ہے، ہمیں صرف اچھے کاموں اور ترتیب سے، ایک منظم طریقے سے اور مختلف میٹرز کو باخوبی سر انجام دینے کے لیے استعمال کرنا ہے، تاکہ ہم ویجیلنٹ رہیں اور گناہ سے باز رہیں۔ اور کبوتر کی مانند بھولے سے مراد ہے، کیونکہ کبوتر کا تعلق آسمانوں سے، فضاؤں سے ہے، اور ہمیں اپنے دل کو یسوع کے ساتھ لگانا ہے، روح القدس کے ساتھ اپنے دل کو لگانا ہے، اور جب ہم یہ تمام چیزیں کریں گے تو ہم بھرپور طریقے سے ہم خدا کی راہ پر گامزن رہ سکتے ہیں، کیونکہ نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہوتی ہیں۔ لہذا ہمیں روح سے بھی چلنا ہے اور عقل سے بھی اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ پھر ایک ایماندار جب ان تمام سٹیپس کو لے لیتا ہے تو پھر ایماندار کو وہ پیشن، وہ جنون اور وہ جذبہ جو اس کے دل میں جاگ چکا ہے، اس کے ذریعے اس کو آگے بڑھنا ہے۔ ڈریون ود پیشن اینڈ کمپیشن، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جذبہ خدمت جو ایک ایماندار کے دل میں جاگ چکا ہے اور جس سے وہ سرشار ہے اور جس سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور خدا کی راہ کو اپنائے ہوئے ہے، پھر اسے اس جذبہ اور اس جنون کو جو اس کے دل میں ہے، خدمت کا جذبہ جس سے وہ لبریز ہو چکا ہے، اس کو صحیح ڈائریکشن دے کر اس کو استعمال کرنا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ بہت سے ہمیں ایسے خادم نظر آتے ہیں جن میں جذبہ اور جوش تو ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کو صحیح ڈائریکشن نہیں دے پاتے اور صحیح طور پر وہ اپنی اس خدمت کو سر انجام نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے بہت سا نقصان ہو جاتا ہے اور ان کا وقت برباد ہو جاتا ہے، اور وہ خدمت جو خدا نے ان کو دی اور ان سے لینا چاہتا ہے وہ بھرپور طریقے سے اور صحیح طور پر سر انجام نہیں ہو پاتی ان سے، کیونکہ وہ صرف اپنی اس ڈائریکشن کو
जोश के जरिए बसर कर रहे होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रूह से भी चलना है और अकल से भी चलना है, लिहाजा ये दोनों चीजों का इम्तजाज है जिसके जरिए करते हुए हमें तमाम मामलात को सरंजाम देना है। तो फिर एक ईमानदार अच्छे तरीके से इस पैशन को लेता हुआ वो अपनी खिदमत सरंजाम दे सकता है। और जब ये पैशन जो उसके दिल में मौजूद है, जब ये कंपैशन के अंदर ट्रांसफर होता है और टर्न अप हो जाता है, तो फिर उसकी खिदमत फ्रूटफुल होती है और वो तरक्की करता है। क्योंकि सिर्फ अगर वो इस पैशन को लेकर चलेगा और किसी किस्म के रिजल्ट्स नहीं लेकर आएगा, इस माइंडसेट को वो पूरे तरीके से नहीं अपनाएगा, तब तक वो रिजल्ट्स नहीं दे सकता। और इसकी मिसाल हमें यीशु मसीह की जिंदगी से नजर आती है। हम देखते हैं कि जब उसने अपनी खिदमत का आगाज किया तो हम देखते हैं कि वो हर वक्त इस कंपैशन को लेकर चलता, और जब भी उसका सामना किसी भी बीमार से, कोढ़ी से, लंगड़े से और ऐसे लोगों से होता तो क्या होता, वो तरस से भर जाता, वो रहम से भर जाता और वो फिर उन पर निगाह करता, वो तरस वाली निगाह, वो रहम वाली निगाह उन लोगों पर करता। और ये वो जज्बा था जिससे वो सरशार था, ये वो प्लान था खुदा का, उसके बाप का, जिसको वो लेकर चला था। और जब वो खिदमत करता तो कोई भी बीमार जब आता तो वो उस कंपैशन के जरिए, क्योंकि ये पैशन खिदमत का वो लेकर चल रहा था, और उसके जरिए ये पैशन कंपैशन में बदल जाता और फिर वो तरस और रहम के जरिए लोगों पर रहम दिखाता और बीमार शिफा पाते, मौजज़ात होते और खुदा के नाम को जलाल मिलता। और ये वो माइंडसेट है जिसको यीशु लेकर इस दुनिया में चलता था। और जब वो अपनी जमीनी जिंदगी में खिदमत सरअंजाम देता तो इस माइंडसेट के जरिए वो काम करता, अपनी खिदमत के पैशन को वो कंपैशन के जरिए दिखाता और लोगों की जिंदगियां तब्दील होती और शिफा, मौजज़ात वकू में आते और नजात का काम अमल में आता। लिहाजा एक ईमानदार को अपने इस पैशन और इस जज्बा खिदमत को जिससे वो सरशार है, इसको कंपैशन के अंदर उसको टर्न अप करना है, तब्दील करना है, बदलना है। और इस माइंडसेट को जो कि यीशु का माइंडसेट है उसको लेते हुए उसको अपनी खिदमत को आगे बढ़ाना है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रूह से भी चलना है और अकल से भी चलना है, और नबियों की रूहें, नबियों के ताबे हैं। जब हम इन दोनों चीजों को अपनाएंगे और भरपूर तरीके से उस पर अमल करते हुए चलेंगे तो फिर हम कामयाबी के साथ अपनी खिदमत को सरअंजाम देंगे। और इस राह के ऊपर जो वफादारी की राह है और जो कि भलाई की राह है, इस पर गामजन रहेंगे और हमारी जिंदगी से बहुत सा फल जाहिर होगा और लोग उससे बरकत को हासिल करेंगे। फिर इसी तरह इस माइंडसेट के ऊपर एक ईमानदार को चलने के लिए गेटिंग रेडी फॉर ऑब्स्टिकल्स एंड सफरिंग्स, यानी ईमानदार को हर वक्त अपने माइंड को मेकअप करना है, यानी इस बात के लिए अपने जहन को और दिल को हर वक्त इस बात के लिए तैयार रखना है कि किसी वक्त भी उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, मुसीबतें और आफतें उसके ऊपर आ सकती हैं, क्योंकि ये दुश्वार रहा है, ये तंग रहा है, इसमें मुश्किलें भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, सफरिंग्स भी आएंगी, बैरियर्स भी आएंगे, ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे। लिहाजा उसको अपना माइंड मेकअप करना है, यानी अपने माइंड को इस तरह ट्यून अप करना है, क्योंकि ये एक भली राह है, वफादारी की राह है। और जब वो इस पर चलेगा तो फिर उसको इन तमाम मुश्किलात की परवाह किए बगैर इस पर चलना है। और इसकी मिसाल हमें पौलुस की जिंदगी से नजर आती है कि वो हर किस्म की मुश्किल में साबित कदम रहा। और हम देखते हैं कि जहाज के खतरों में पड़ा, वो मुसीबत में, वबा में, भूख में, नंग में, अफलास में, वो लेकिन साबित कदम रहा, पीछे नहीं हटा, बेदिल नहीं हुआ, कमजोर ना पड़ा, बल्कि वो चलता रहा, आगे बढ़ता रहा और तरक्की करता रहा। और यीशु मसीह की कलाम की बशारत दुनिया के कोने कोने तक फैलाता रहा। और इसी तरह तमाम बाकी रसूलों ने भी अपनी जिंदगियों से इस चीज को दिखाया, किसी मुश्किल से वो डरे नहीं। और फिर चाहे उनकी जान भी चली गई, शहादत को उन्होंने गले लगा लिया, और फिर भी उन्होंने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया। इस राह के ऊपर गामजन रहे, इस राह के ऊपर वो चलते रहे और इस माइंडसेट के साथ उन्होंने अपनी जिंदगियां बसर की, इस सोच के साथ और इस तर्ज अमल के जरिए उन्होंने वो तमाम स्पिरिचुअल आउटकम्स हासिल किए। लिहाजा हमें भी इस माइंडसेट को अपनाना है, इस तर्ज सोच को अपनाना है, तो फिर हम अपनी जिंदगी से इस तर्ज अमल को भी अख्तियार कर दिखा सकेंगे, जैसा यीशु ने दिखाया, जैसा पौलुस ने दिखाया, जैसा
خدا کے تمام نبیوں اور رسولوں نے اپنی زندگی سے دکھایا. گویا ایک ایماندار کو اپنی زندگی لیونگ سیکریفائس کے طور پر خدا کے سامنے پیش کرنی ہے. جب وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلے گا تو پھر خدا برکت بھی دے گا اور اس کی زندگی کو استعمال بھی کرے گا, اور وہ راہ جس پر وہ چل رہا ہے اس سے کبھی بھی پھر نہیں پائے گا, بلکہ آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا جائے گا. پھر ایک ایماندار کو اس مائنڈ سیٹ, اس سوچ کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ایک اور پوائنٹ کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے, اور وہ ہے سیلیبریٹ جیزس, یعنی یسوع مسیح کے نام کو وڈیانا, اس کو ہم نے عزت اور جلال دینا ہے. اور ہم اپنی زندگی کے مختلف حصوں, مختلف طریقوں سے اس کے نام کو جلال دے سکتے ہیں. ہم حمد و ستائش کے ذریعے اس کو جلال دے سکتے ہیں, ہم کلام کے ذریعے, ہم بشارت کے ذریعے, گواہی کے ذریعے اور معجزات کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے ہم اس کے نام کو جلال دے سکتے ہیں. ایک ایماندار کو ہر وقت ہمیں یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے اپنی زندگی بسر کرنی ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ, یہ طرز سوچ اپنانی ہے. اور جب ہم ہر وقت اس سوچ میں ڈوبے رہیں گے کہ ہمیں اپنے ہر ایکٹ سے یسوع مسیح کو جلال دینا ہے, اس کے نام کو ہم نے پھیلانا ہے, تو پھر کبھی بھی ہم اس بھلی راہ سے نہیں پھر پائیں گے, بلکہ اس پر چلتے رہیں گے اور ادھر ادھر نہیں بھٹک سکتے, بلکہ سیدھی راہ کو اپنائے ہوئے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس اور سلاس جب خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے اور یسوع مسیح کی بشارت کرتے ہوئے ان کو جیل خانہ کے اندر قید کر دیا گیا, ان کو وہاں ڈال دیا گیا, کیونکہ وہ پہلے سے اپنا مائنڈ سیٹ اور مائنڈ میک اپ کر چکے تھے کہ یہ کٹھنائیوں کی راہ ہے, کیونکہ یسوع مسیح کی راہ انہوں نے چن لی تھی, تو وہ جانتے تھے. اور اس بات کو جیسا میں نے بتایا, ایک ایماندار کو بھی اپنا مائنڈ سیٹ اس طرح بنانا ہے اور اس کو اس طرح میک اپ کرنا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ کٹھنائیوں کی راہ ہے, مشکلات آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس اور سلاس بھی اس بات کو جانتے تھے. جب یسوع مسیح کے نام کی خاطر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو وہ پیچھے نہیں ہٹے, بلکہ یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ they started celebrating Jesus, وہ خدا کے نام کو جلال دینے لگ گئے. وہ قیدیوں کی طرح وہاں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے, وہ اس جیل خانہ کے اندر بند تھے, لیکن ان کی یہ خوشی ان سے کوئی چھین نہیں سکتا تھا, اور یہ خوشی یسوع مسیح کی راہ کے ذریعے ان کو حاصل ہوئی تھی. جیسے داؤد کہتا ہے تیری راہیں مجھے خوشی دیتی ہیں, تو پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب یسوع مسیح کی تمجید شروع کر دی, گیت گانا شروع کر دیے اور اپنی زندگیوں کو ایک لیونگ سیکریفائس بنا دیا, تو پھر خدا نے وہاں سے نظر کی اور پھر زوردار بھونچال آیا اور جیل خانہ کے دروازے تڑک گئے اور کھل گئے اور وہ آزاد ہو گئے. لہٰذا اسی طرح ایماندار کو جیزس کو سیلیبریٹ کرنا ہے, یعنی ہر وقت اس کے نام کی تمجید, اس کے نام کی گواہی, اس کے عظیم کاموں کا بیان کرنا ہے. جیسے پالوس کو جب قید کیا گیا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان زنجیروں کے علاوہ باقی تمام لوگ نجات کو حاصل کر لیں, مسیح کو حاصل کر لیں, اس کی اس خوشی کو, اس مسروری کو حاصل کر لیں. یہ وہ مائنڈ سیٹ تھا وہ خدا کے عظیم بندے لے کر چلتے تھے اور اپنی زندگیوں سے عملی طور پر دکھاتے تھے. اس مائنڈ سیٹ کے ذریعے انہوں نے اپنے ذہن کو, اپنے مائنڈ کو میک اپ کر لیا تھا کہ انہیں کس طرح, کس طریقے سے خدا کے ساتھ چلنا ہے اور اس راہ کو اپنائے رکھنا ہے, اس پر قائم رہنا ہے. یہ طرز عمل ان کی زندگی سے نظر آتا اور لوگ جب یہ دیکھتے تو حیران ہوتے اور خدا کے نام کو جلال ملتا اور بہت سا کام وقوع میں آتا, نجات کا کام وقوع میں آتا اور لوگ مسیح کو جانتے اور اس کو قبول کرتے. پھر اس مائنڈ سیٹ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ایمان کے اوپر چلنا ایک ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ایمان کے اوپر چل کر ہی وہ اس راہ پر گامزن رہ سکتا ہے اور اس مائنڈ سیٹ کو اپنا کر ہی وہ آگے بڑھ سکتا ہے, اور اس کے لیے اس کو ایمان کے اوپر کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں بائبل میں تمام ایمبیسیڈرز آف فیتھ نظر آتے ہیں, چیمپئنز آف فیتھ نظر آتے ہیں, ایمان کے ایلچی, ان کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے ایمان کو قائم رکھا اور تمام مشکلات, سفرنگز کو برداشت کیا, خدا کی راہ کو اپنائے رکھا اور اپنی زندگیوں سے اس طرز سوچ کو جس کو وہ لے کر چل رہے تھے اس کو اپنی زندگی کے طرز عمل کے ذریعے انہوں نے ظاہر کیا. اور ان تمام باتوں کا بیان ہمیں 119 زبور میں ملتا ہے, جس میں داؤد فرماتا ہے کہ اے خدا میرے دل کو لالچ سے پرے رکھ, میرا دھیان تیری شہادتوں کی طرف رہے,
میرا دل لالچ کی طرف نہ رہے اور دنیا کی اس بتلان کی چیزوں، ان فانی چیزوں سے میری نگاہوں کو دور رکھ. میرا دھیان وہاں نہ جائے بلکہ میرا دھیان تیری باتوں کے اوپر لگا رہے، تیرے کلام کے اوپر لگا رہے، تیری راہوں کے اوپر لگا رہے. میں ہر وقت انہی چیزوں کو سوچوں، انہی چیزوں کو کروں، یہی میرا مائنڈ سیٹ ہو. اسی طرح میں اپنے مائنڈ کو میک اپ کروں اور اسی طرح میں ان پر عمل کرتے ہوئے ایک بہتر رزلٹ، ایک بہتر آؤٹ کم جو کہ اسپرچل آؤٹ کم ہے، اسپرچل گروتھ ہے، اس کو اپنی زندگی سے دکھاؤں تاکہ میں ان راہوں پر خوشی سے گامزن رہوں اور زندگی کے آخری حصہ تک اس کے اوپر چلتا رہوں. ایمان کے ساتھ میں اس پر قائم رہوں، کیونکہ ایمان ہی ایک ایسی سیڑھی ہے جس کے اوپر سٹیپ بائی سٹیپ چل کر ایک ایماندار آگے بڑھ سکتا ہے اور کلام کے ذریعے یہ ایمان اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، جاگتا ہے اور اس کو اس راہ کے اوپر وہ قائم رکھتا ہے اور پھر وہ کسی چیز سے نہیں گھبراتا. پھر کسی بھی قسم کی مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے، تنگی آ جائے، آفت آ جائے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا. وہ پھر شہید ہونے سے بھی خوف نہیں کھاتا بلکہ وہ مسیح کی خاطر اپنی زندگی بھی قربان کر دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ لیول ہے اور یہ ایسا مائنڈ سیٹ ہے جس کو اپنا کر ایک ایماندار پھر اس درجے، اس لیول کو، ایمان کے اس لیول کو حاصل کر لیتا ہے. اور بائبل میں ہمیں ملتا ہے کہ ایسے دوڑو کہ جیتو، اور پلوس بھی بتاتا ہے کہ میں نشان کے پیچھے دوڑا جاتا ہوں. یہ وہ ڈائریکشن ہے، وہ نشان ہے، یہ وہ گول سیٹنگ ہے جس کو اس نے اپنی زندگی میں کر لی. اور وہ مائنڈ سیٹ جو کہ دنیاوی تھا ایک وقت میں، لیکن جب خدا نے اس کی آنکھوں پہ سے وہ چھلکے گرا دیے تو فوراً یہ مائنڈ سیٹ بدل گیا، دنیاوی سے روحانی ہو گیا. اور جب جیسے ہی یہ روحانی مائنڈ سیٹ وہ لے کر آگے بڑھا تو اس نے اپنے مائنڈ کو میک اپ کر لیا کہ مجھے اس وفاداری، اس بھلائی کی راہ پہ ہی چلنا ہے اور اس بھلائی کے ذریعے ہی اپنی زندگی سے مجھے بہت سی زندگیاں بچانی ہیں اور یہی گواہی اور اسی چیز کا پرچار مجھے پوری دنیا میں غیر قوموں میں کرنا ہے اور ان کی زندگیاں بھی مجھے رسوائی، گناہ اور مصیبت سے نکال کر انہیں یسوع مسیح کے پاس اپنی زندگی کی طرح ان کی زندگیاں بھی لے کر مجھے آنی ہیں. لہٰذا وہ جب یہ ٹارگٹ سیٹ کر لیتا ہے، یہ گول سیٹ کر لیتا ہے، یہ ڈائریکشن، یہ پاتھ وہ سلیکٹ کر لیتا ہے تو پھر اس نشان جو کہ مسیح ہے، جو کہ خدا کی بادشاہی ہے، اور ان چیزوں کی تلاش میں وہ پھر اپنی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے. اور پھر وہ دائیں بائیں نہیں مڑتا، نہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، نہ کسی دنیاوی چیز اس پرانے مائنڈ سیٹ کے اندر وہ لوٹ کے کبھی جاتا ہے، بلکہ نئے مائنڈ سیٹ جو کہ خدا کا مائنڈ سیٹ ہے، جو روحانی ہے، اس کے پیچھے لا کر اس ڈائریکشن، اس نشان کے پیچھے بھاگا جاتا ہے جو یقیناً اس کو زندگی میں داخل کرے گا. جب ایک ایماندار ان تمام سٹیپس کو فالو کر لیتا ہے اور ان تمام سٹیپس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اس سوچ کو، اس مائنڈ سیٹ کو وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس پر عمل کرتا ہے تو پھر تبدیلی رونما ہوتی ہے، پھر اس کی زندگی فروٹفل ہوتی ہے. اور داؤد ہمیں 119 زبور کے اندر بتاتے ہوئے ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے خداوند میرا حوصلہ بڑھا تو پھر میں تیری راہوں پر دوڑوں گا. یعنی جو ایماندار اس راہ کو اختیار کر لیتا ہے اور اس پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ نیک نیتی سے اور پورے دل کے ساتھ خدا کے احکامات کو مانتے ہوئے کلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے چلتا ہے، پھر بے شک بہت سی کٹھنائیاں آئیں، پھر بے شک بہت سی دشواریاں آئیں، بہت سی تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، وہ چلتا رہتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو اس مائنڈ سیٹ کا حصہ بنا لیتا ہے اور پھر وہ اس راہ کے اوپر بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے اس نے اس راہ کا تعین کیا، پھر وہ اس راہ کے اوپر چلنا شروع کر دیا اس نے، اور پھر جیسے ہی اس نے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیا پھر اس نے مختلف قسم کے اسپرچل گول سیٹ کیے جن سے خدا کے نام کو جلال ملے، اور روح القدس سے اور خدا سے اس نے گائیڈنس کو حاصل کیا کہ کس طرح وہ بھرپور طریقے سے اپنی اس خدمت کو، اس کال کو جو خداوند نے اس کو دی ہے وہ کر سکتا ہے. پھر وہ اس پیشن کو، اس خدمت کے جذبے سے جس سے وہ سرشار ہے، اس کو وہ لے کر آگے بڑھتا ہے اور اس پیشن اور اس کمپیشن کو اپنی زندگی سے دکھاتا ہے، اور پھر وہ مختلف قسم کی سفرنگز کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ان تمام آبسٹیکلز کو جو اس کی راہ میں حائل ہوتی ہیں وہ ان کو برداشت کر کر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی سے جیزس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اس کے نام کو جلال دیتا ہے، اس کی وڈیائی گاتا ہے، اور اپنی زندگی کے تمام کاموں سے فقط یسوع کا نام جلال پائے، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ چلتا ہے. اور پھر جب وہ ان تمام سٹیپس کو فالو کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک بھرپور
ایمان کے اس سفر کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے. گویا یہ رہا ایک ایمان کا سفر ہے, اور ان تمام سٹیپس کو لیتے ہوئے ایک ایماندار ایک بھرپور مائنڈ سیٹ کو, ایک اسپرچل مائنڈ سیٹ کو بنا لیتا ہے, اور اس پر عمل کر وہ بہت بڑے بڑے ریزلٹس کو, جس سے خدا کا نام جلال پائے اور جس سے اس کی زندگی کے وسیلہ لوگ برکت پائیں, وہ اس راہ کو اپنائے ہوئے بہت عظیم کام سر انجام دیتا ہے. گویا ہمیں پالوس کی زندگی سے نظر آتا ہے کہ وہ کیسے ہمیں اس چیز کی تلقین کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم یسوع مسیح کی طرح کا مزاج رکھو. جیسے ہم نے یسوع مسیح کی زندگی کے اوپر غور کیا کہ وہ کس مائنڈ سیٹ, کس کمپیشن, کس پیشن, کس رحم, کس طرز کے ذریعے اور اپنی زندگی کو ایک حلیم زندگی بنا کر لوگوں کو شفائیں اور نجات دیتا. ہمیں اس مائنڈ سیٹ, اس مزاج, اس نقش قدم کو فالو کرنے کی تلقین پالوس رسول کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح, مرنا نفع ہے. یعنی کہ اس کا کام ہی یہ ہے, اس کا مائنڈ سیٹ ہی ہے کہ مجھے فقط یسوع مسیح کو سیلیبریٹ کرنا ہے, اس کے نام کو مجھے پھیلانا ہے, بتانا ہے, اس کی گواہی دینی ہے, اور میرا کوئی کام نہیں ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ مائنڈ سیٹ کے ذریعے اس نے اپنے مائنڈ کو میک اپ کر لیا ہوا ہے. لہٰذا اس سوچ کو وہ اجاگر کر چکا ہے اور اسی پر عمل کر رہا ہے. پھر خدا اس کی زندگی سے بہت بڑے بڑے خدا نے کام لیے, اور کس طرح اس نے ملکوں کو, شہروں کو اور لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا. اور یہ خوشخبری جو اس نے غیر قوموں میں پھیلائی, وہ کہتا ہے کہ خوشخبری کو پھیلانا اور اس کو سنانا میرے لیے عبادت ہے. یعنی یہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے. اے بہنوں بھائیو, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہمیں اپنانا ہے. ہمیں یسوع کے مزاج کو, اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس مائنڈ سیٹ کو لینا ہے. ہمیں پالوس کی طرح یہ تمام مائنڈ سیٹ جو وہ لے کر چل رہا ہے, جس کے ذریعے اس نے خدا کے نام کو پھیلایا, اس کو جب ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے اور اس سوچ کے اوپر ہم چلیں گے, اس طرز سوچ اور اس طرز عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے, تو پھر خدا بہت بڑے بڑے کام ہماری زندگی سے لے گا. اور پھر ہم بھی پالوس رسول کی طرح کہنے والے ہوں, جیسے ہی پالوس رسول نے کہا میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے اپنی دوڑ کو پورا کیا اور میں ثابت قدم رہا, میں اس راہ کے اوپر گامزن رہا, میں پیچھے نہیں ہٹا. اور وہ اس مائنڈ سیٹ کے ذریعے اس راہ پر چلتا رہا, کبھی بھی پیچھے نہ ہٹا, اور اس نے اپنی دوڑ کو پورا کیا, اچھی کشتی کو لڑا اور اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا. آمین. جی میرے عزیزو, امید ہے کہ آج کے اس سرمن سے آپ نے بہت برکت کو حاصل کیا ہوگا. آپ اس سرمن کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی برکت کو حاصل کریں. ناظرین, آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ جو کہ بیت الہم چوک بہار کلونی لاہور میں واقع ہے, آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اور آج کل ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن نیو سیریز جو کہ اٹرنل ریفیوج کے حوالہ سے ہے, اس کو دے رہے ہیں, جس سے لوگ خاص برکت کو حاصل کر رہے ہیں. اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے ہے. آپ بھی آئیں, دوسروں کو بھی لائیں تاکہ مل کر ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں. آمین. گاڈ بلیس یو آل.